इंसानी दुनिया की सुल्तानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा नाम से आगाज़ करते हैं जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। अल्हम्दुलिल्लाह दरस बुखारी का सिलसिला बआफ़ियत जारी और सारी है और पिछले प्रोग्राम में हमने हदीस नंबर 129 आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी। आगे चलते हैं। एक मज़ीद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है जिसका उन्वान है बाबुल हयाई फ़िल इल्म, यानी इल्म में हया करने, शर्म करने का बाब। पहले आप इस पे एक हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ताबिईन में से हैं, इनके कौल लेकर आए हैं, फिर आगे हदीस लाते हैं। बल्कि फिर एक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल है, फिर हदीस लेकर आए। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह का कौल ये नक़ल करते हैं, कहते हैं कि वक़ाला मुजाहिदुन ला यतअल्लमुल इल्म मुस्तहजिन वला मुस्तकबिरुन। आपने शायद फरमाया कि इल्म ना तो हया करने वाला हासिल कर सकता है और ना तकब्बुर करने वाला। तो ये बहुत प्यारा कौल है, इसको नोट करना चाहिए कि आपने दो अशख़ास के बारे में ये बयान फरमाया कि ये दो किस्म के अशख़ास कभी इल्म नहीं सीख सकते, एक हया करने वाला और दूसरा तकब्बुर करने वाला। हया करने वाला इसलिए नहीं सीख सकता कि जब वो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो होता है कि तबीयत में बहुत ज़्यादा शर्म होती है, झिझक होती है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्लास में बैठे होते हैं, वो टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई उनको या लेक्चरार वगैरह हैं, कोई बात समझ में नहीं आती, लेकिन उनके अंदर एक बातनी शर्म और जिसको आप कह लें कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी इतनी होती है कि वो हिम्मत ही नहीं कर पाते कि भरी क्लास में कुछ क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन करने से पहले हज़ार ख़दशे उनको घेर लेते हैं कि पता नहीं मैं सही बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा, ऐसा तो नहीं कि टीचर झड़क देंगे जवाब में, लड़के मुझ पे हंस पड़ेंगे। और बाज़ तो इतना एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि वो लोगों की निगाहों का मर्जे और मरकज़ बनने में ही दम सा निकल जाता है। तो वो फिर डरे हुए, सहमे हुए, झिझके हुए बैठे रहते हैं। बहुत सी बातें समझ में आती हैं, बहुत सी बातें ऊपर से गुज़र जाती हैं और वो क्लास में सीखने के बजाय ये दिल में इरादा कर लेते हैं कि बाहर निकल के इससे पूछ लूँगा या इनसे पूछ लूँगा, या फिर ट्यूशन सेंटर ज़िंदाबाद। और इस तरीक़े से क्लास से मुकम्मल तौर पे इक्तिसाब फ़ैज़ हासिल नहीं हो पाता। यही मामला इल्म दीन वगैरह का भी है कि बाज़ लोग उलमा के पास बैठे होते हैं लेकिन शर्म आती है, पूछते हुए झिझक पैदा होती है, और ये बातनी और नफसानी शर्म व हया उनको इल्म दीन के हुसूल से रोक देती है। दूसरी एक हया की जिहत है नफ्स मसअला के पहलू से कि बाज़ औक़ात मसअला ऐसा होता है कि आदमी पूछते हुए शर्म महसूस करता है। जैसे ज़ौजैन के ताल्लुक़ के बारे में कोई मसअला है, एक इंसान से कोई गुनाह सरज़द हो गया, उस गुनाह को बयान करने में उसको शर्म आ रही है, कुछ इस किस्म का गुनाह है, या उसके साथ और कोई पेचीदगी, कोई और मसअला है जिसको वो किसी के सामने बयान करते हुए शर्म व हया महसूस करता है। तो बाज़ लोग औक़ात ऐसा होता है कि एक शख्स है, शादीशुदा है, उसे कुछ मसाइल दरकार हैं, मालूम करने हैं, लेकिन वो इसलिए किसी मुफ्ती साहब से रुजू नहीं करता, किसी आलिम से गुफ्तगू नहीं करता कि उसको शर्म आती है कि यार मैं इस किस्म की चीज़ जाके मुफ्ती साहब से पूछूं, उन आलिम साहब से पूछूं। हालांकि अच्छी तरीके से याद रखिए कि मसअला मालूम करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। आगे देखें, कौल अभी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मैं अर्ज़ करूँगा। चुनांचे हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल सही बात बयान फरमा रहे हैं कि जो शख्स शर्म व हया का शिकार रहा, और ये शर्म व हया मतलूब शरअ भी नहीं है, शर्म व हया दूसरे कामों में करनी चाहिए। बाज़ औक़ात बहुत मादरत के साथ एक शख्स एलानिया गुनाह कर रहा होता है, बदनिगाही कर रहा होता है, कानों के गुनाह, ज़बान के गुनाह कर रहा है और दिगर जिस्मानी आज़ा को गुनाह में इस्तेमाल कर रहा है, उसमें शर्म नहीं आएगी, लेकिन दीनी मसअला पूछने में शर्म महसूस होगी। ये गलत तरीक़ा है। तो लिहाजा बहुत से फिर हमने देखा है कि ख़वातीन भी ऐसी होती हैं जो आलिमात से या किसी आलिम से मालूम नहीं कर पाती हैं। चले उनकी शर्म फिर भी एक बजा नज़र आती है कि वो औरत हैं, और औरत मर्द से मालूम करते हुए कुछ शर्म भी महसूस करती है, लेकिन ये भी सही नहीं है। अगर सबसे पहले तो बहनें कोशिश करें कि किसी ख़ातून आलिमा से ही मालूम करें, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं मिलती तो फिर किसी गलती पर मुसिर रहने से बेहतर किसी अपने जहन से किसी मसले का हल निकाल कर उस, और वो हल भी गलत हो, और उस पर फिर अपने दीगर आमाल व अफ़ाल की बुनियाद रखने से कहीं ज़्यादा बेहतर ये है कि इंसान थोड़ी सी हिम्मत करे और किसी से मसला मालूम कर ले।
ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کسی سے فون پہ معلوم کریں تو اپنا نام بھی بتائیں. آپ کہہ دیں میں کوئی بول رہی ہوں اور مجھے اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو بتا دیں. یہ بھی نہیں کہ چلے میرا مسئلہ ہے. یا اگر آپ نیٹ یوز کرتی ہیں کوئی بہنیں تو وہ ای میل کر سکتی ہیں, اور اس میں ضروری نہیں کہ آپ اپنا نام لکھیں. کوئی بھی فرضی نام سے, یا فرضی نام سے مراد یہ ہے کہ ایک فرضی کردار کہ بھئی اگر بالفرض کسی نے ایسا کیا ہو یا کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو کیا حل ہوگا. تو اس میں پھر کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان کی بے پردگی ہو, اور اس میں کوئی غیر بے پردگی کا معاملہ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, جھجک ہوتی ہے. تو عورتوں کے بارے میں تو چلیں سمجھ میں بھی آتا ہے, لیکن اس کا بھی ہم نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے. لیکن مردوں کے بارے میں, اب ایک مرد, شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل جو ہمارے شرم والے مسائل ہیں اور دین, ان کے اندر تھوڑا سا فاصلہ ہے, یہ ایک الگ چیز ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. تو وہ سوچتے ہیں کہ پھر اب ایک عالم صاحب سے, مفتی صاحب سے, جن کے داڑھی بھی ہے, ان کے سر پہ امامہ بھی ہے, اور یا پھر وہ میڈیا پر آ کے مسائل لوگوں کو سکھا رہے ہیں, اب ان سے پوچھو شرم سی آئے گی. پتہ نہیں وہ برا نہ مان جائیں, پتہ نہیں وہ مجھے کوئی خراب ذہن کا تصور نہ کرنے لگ جائیں. کیونکہ مجھے بہت ساری ہمارے پاس میلز آتی ہیں, اور اس میں پہلے لوگ جب اس قسم کا کوئی مسئلہ پوچھنے لگتے ہیں تو 4 5 6 لائنیں تو اس بات کی وضاحت کے لیے ہوتی ہیں کہ میں کوئی خراب ذہن کا آدمی نہیں ہوں, میں بڑا شریف قسم کا آدمی ہوں, اور مجھے بڑی شرم بھی آ رہی ہے آپ سے مسئلہ پوچھتے ہوئے, لیکن میں مجبور ہوں اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو ایسے اگر کوئی بھائی بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ کو ان باتوں کی وضاحت کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, قرآن نے مسئلے بیان کیے ہیں, حدیث میں مسائل بیان ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ شرم و حیا کو محبوب رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن عظیم میں زوجین کے تعلق کے بارے میں دیگر اور بہت سارے مسائل بیان فرمائے, تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر یہ حیا کے منافی ہوتے یا یہ ایسے شرم والے ہوتے کہ دین سے اس کا تعلق بظاہر براہ راست نظر نہ آتا, تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے ان کو ذکر فرماتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف عیب کی نسبت تو ہو نہیں سکتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب خود قرآن بہت سارے مسائل زوجین کے تعلق سے متعلق بیان کر رہا ہے تو اس میں بے حیائی کا کوئی پہلو نہیں ہے. ہاں, طریقہ کار مناسب ہونا چاہیے اور ماحول مناسب ہونا چاہیے, پھر انسان دائرہ ادب میں رہ کر ریزرو رہتے ہوئے بیان کر لے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مسائل ایسے عورتوں کو بتائے ہیں. خواتین آ کے معلوم کرتی تھیں, مرد حضرات معلوم کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے. پھر صحابہ کرام, پھر 1500 سال میں کتنے علماء اور فقہا گزرے ہیں. اگر ان مسائل کا تعلق دین سے نہ ہوتا یا ہوتا لیکن لوگ پوچھنے میں شرم و جھجک محسوس کرتے رہتے, تو بتائیے پھر لوگوں تک یہ علم پہنچتا کیسے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اس مسئلے میں ہمارا مذہب اسلام کیا گائیڈ لائن فراہم کر رہا ہے؟ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ وہی بات کہ مرد حضرات تو مردوں سے معلوم کر سکتے ہیں, بہنیں اولاً عالمات سے معلوم کریں, اگر معلوم ہو جائے تو بہت بہتر ہے, یا مطالعہ کریں یا ٹی وی پروگرامز دیکھیں جو مسائل سے پر مشتمل ہیں. کہ بعض اوقات بہنیں اگر ایک پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہیں کال کیے بغیر بھی, بعض اوقات دوسرا سائل ایسا کویسچن کر لیتا ہے جو ان کی بھی ضرورت کا ہوتا ہے, تو بہت کچھ بہرحال سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن اگر کوئی آپ کا ذاتی ایسا مسئلہ ہے کہ جو ٹی وی پہ سننے کے باوجود حل نہیں ہوا, کسی سے مشورہ کرنے کے باوجود, کوئی آپ نے کتابوں کا مطالعہ کیا اس میں آپ کو وہ نہیں ملا, تو پھر یہ سوچنا کہ نہیں بھی ہمیں تو شرم آ رہی ہے, ہم نہیں پوچھتے ہیں, اور سال ہا سال پھر اس شرم کی وجہ سے انسان گناہوں میں گزار دے, یہ قطعاً غیر مناسب ہے. تو شرم و حیا اس میں نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یعنی علم سیکھنے میں, اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ متکبر بھی علم نہیں سیکھ سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا تکبر علم سیکھنے سے روکتا. ہم جب کسی سے علم سیکھتے ہیں تو فطری لحاظ سے ہم اسے اپنے سے افضل سمجھتے ہیں کیونکہ وہ استاد کا درجہ رکھتا ہے, اور ہم پھر اپنے آپ کو پست سمجھتے ہیں کیونکہ ہم شاگرد ہیں. اور متکبر اسی نفس کے پستی کے احساس کو شدت سے ناپسند کرتا ہے. اسے یہ چیز پسند نہیں آتی کہ اس کا نفس جو ہے وہ تھوڑا احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہو یا کسی کو اپنے سے افضل تسلیم کر رہا ہو, وہ اس کو شدید ناپسند کرتا ہے, تو پھر وہ علم سیکھنے کے لیے دوسروں کے پاس نہیں جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی ایک مصیبت ہے کہ اگر کسی نے علم کو سیکھنے میں تکبر کیا, وہ عموماً بہت سارے امور میں جاہل رہ جائے گا. چنانچہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے پوچھتے ہوئے شرم جھجک نہیں, ایک تکبر ہوتا ہے, بڑا پن, میں پوچھوں, یہ نہیں ہو سکتا, میں نہیں پوچھ رہا ہوں.
تو وہ بس ناکوچی کرنے کے چکر میں چیز اگر سمجھ میں نہیں بھی آتی دوسرے سے نہیں پوچھیں گے. بعض تو اپنے ٹیچر کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں, انہیں وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ میں پوچھوں ٹیچر سے, کسی اور سے کہہ دیں گے تم پوچھ لینا, خود نہیں پوچھتے ہیں. ایسی کسی سے سیکھنے کے لیے چل کر جانا, اس میں بھی شرم و عار اور محسوس کرتے ہیں, اور ان کے قلبی تکبر اس کو بہت مشکل کام کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ ہمت نہیں کر پاتے ہیں. لہٰذا ہمارے وہ بھائی اور بہن جو علم دین سے دور ہیں, نہیں سیکھ پا رہے ہیں, انہیں غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ دونوں چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز آپ کے حصول علم کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں ہے. اگر آپ کو شرم و حیا محسوس ہوتی ہے تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ تھوڑی سی ہمت کریں, اور مسائل پوچھتے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے. ہاں, طریقہ کار اچھا اور مناسب رکھیے, اور اگر دل میں تکبر ہے, بالفرض بڑا پن ہے, تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں, کیونکہ شیطان وہ منحوس تھا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے جواب میں اپنی جہالت کی وجہ سے ایک دلیل پیش کی اور وہ تباہ و برباد ہوا. اسے چاہیے تھا کہ وہ علم سیکھ لیتا, انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ یا رب کریم تیرا حکم سر آنکھوں پہ, پہلے سجدہ کر دیتا, پھر کہتا کہ یا رب کریم اگر یہ اس میں ہماری تشفی ہو کر دی جائے, میری ذہنی رسائی یہاں تک نہیں ہو پا رہی ہے, مجھے بتا دیا جائے کہ میں تو بظاہر اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ آگ افضل ہوتی ہے, مٹی مفضول ہوتی ہے, لیکن الٹا معاملہ کیسے ہوا کہ آگ جھک گئی ہے اور آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے, وہ مجھ سے افضل ہو گئے. یہ ایک اچھا طریقہ تھا, لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے جواب میں سیکھنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سکھانے کی کوشش کی, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم میں اس کو کیوں سجدہ کروں, میں افضل ہوں, کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. تو یہ شیطانی ایک طریقہ کار تھا کہ اس نے تکبر کی وجہ سے سیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی, اللہ تعالیٰ سے براہ راست کچھ عرض نہیں کی کہ مجھے سکھا دیا جائے, بلکہ اس نے خود علم تکبر کی وجہ سے, بڑے پن کی وجہ سے چیز کو پیش کیا اور پھر وہ تباہ و برباد ہوا. اور یہاں ضمن میں بہت سے اپنے ان سائلین کی خدمت میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے عرض کرتا ہوں کہ جو ہم سے بعض اوقات مسائل معلوم کرتے ہیں, اور جب ہم جواب میں ان کو بتاتے ہیں اور وہ مسئلہ ان کی مرضی کے خلاف ہو, یا ہمارے لکھنے کے انداز میں وہ ایسا کچھ محسوس کر لیتے ہیں کہ انداز ایسا ہے ویسا ہے, تو پھر وہ ہمیں سکھانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں, لمبی لمبی میلز لکھتے ہیں اور فون پہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بہن نے طلاق کا مسئلہ پوچھا, جب ان کو بتایا کہ جی ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہو جاتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے سورہ طلاق میں یوں ہیں, بہت سی کنڈیشن لگائی گئی ہیں. تو پھر ہم نے دائرہ ادب میں رہ کر یہی عرض کیا کہ پھر جب آپ ماشاءاللہ اتنی صلاحیت رکھتی ہیں کہ براہ راست آپ قرآن سے سیکھ کر ایک عالم دین یا مفتی کو چیلنج کر سکتی ہیں, ان کا جو بھی کچھ وہ بیان کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو ہم سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے, اب آپ براہ راست قرآن و حدیث سے ہی اخذ کریں. اور ہم نے معذرت کر لی, کیونکہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں کہ عوام کو علماء سے بحث کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ شریعت کہہ رہی ہے, اس لیے کہ آپ اگر بحث کریں گے, آپ کی علمی سطح بھی بہت محدود ہے. آپ کو ایک طلاق کا مسئلہ درپیش ہوا تو آپ نے قرآن اٹھا لیا, اس سے پہلے آپ نے کون سے قرآن سے اکتساب فیض کیا ہے, اور ایک دم قرآن اٹھا کے آپ سارے اس کے اسرار, رموز, لطائف, نکات, فقہ, اصول فقہ سب ایک دم سیکھ جاتے ہیں. اور ہم جو 20-22 سال سے علم سکھا رہے ہیں, علم سیکھ رہے ہیں, علمی گہرائیاں سمجھتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم. یعنی عجیب و غریب سی کیفیت ہو جاتی ہے اس وقت کہ جب ایک عام آدمی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, قرآن میں تو ایسا ہے, حدیث میں تو ایسا ہے, اس کا مطلب ہے ہمیں نہیں پتہ قرآن و حدیث میں کیسا ہے, ہم نے آنکھیں بند کی, آپ نے پوچھا اور بتا دیا. اب آپ ہماری آنکھیں کھولیں گے کہ دیکھیں قرآن میں تو یہ لکھا اور آپ کو نہیں پتہ, تو اس سے پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے, اور پھر ہم معذرت کر لیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سکھانا بڑا مشکل ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ متکبر ہیں, لیکن اس میں ایک پہلو تکبر ضرور موجود ہے. یہی شیطان نے کام کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اس نے دلیلیں دینا شروع کر دی. تو جب عوام بھی علماء کے مقابلے میں دلیلیں دینے لگے گی, اور یقینی سی بات ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو بہت اوپر لیول پر نہیں لے کر آ جائیں گے, آپ اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے کہ ہم ایک عالم سے بحث کر سکتے ہیں, تو اس وقت تک پھر آپ کیسے بحث کر رہے ہیں؟ تو یہ پھر بڑا پن انہیں سیکھنے سے روک دیتا ہے. اور ہم تو بہرحال بحث کرتے ہی نہیں ہیں. قرآن کا فیصلہ ہے اعرض عن الجاہلین. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ جب آپ تبلیغ کرتے تو کفار کراس کویسچننگ کرتے تھے, بحث کرنا شروع کر دیتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعرض عن الجاہلین, اے حبیب کریم ان عوام الناس سے آپ بحث نہ کریں, ان سے اعراض کریں,
کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ سے بحث کر سکیں. آپ دلیل بھی دیں گے تو دلیل تک سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. سامنے سے بحث کرتے رہیں گے تو آپ ان کے حال پر چھوڑ دیں. تو امید ہے کہ کوئی بھائی بہن ہماری بات کا برا نہیں مانے گا. ہم انتہائی دائرے میں رہ کر آپ ہی کے بھلائی کے لیے سمجھا رہے ہیں. آپ اگر ہماری بات یا کسی بھی عالم کی، میں اپنی نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی عالم دین کی بات سن کر آپ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، بحث پر اتر آتے ہیں اور ان کو احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بعض پہلو ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر تو منکشف کر دیے ہیں لیکن آپ پر مخفی رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی نہیں سیکھ سکیں گے. لازم سی بات ہے کہ عالم دین پھر کیا کرے گا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے جی، جب آپ ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں، میں آپ کو کیا سمجھائیں. اور اس طریقے سے جب پیاسا کنویں سے دور چلا جاتا ہے تو کنویں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، پیاسے کا نقصان ہوتا ہے. کاش یہ بات آپ کی سمجھ میں، سب کی سمجھ میں آ جائے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مزید سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول نقل کرتے ہیں اور اس میں بہنوں کے لیے بہت درس ہے، اس کو سمجھیں. وقالت عائشۃ، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کیا اچھی عورتیں ہیں. لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ انہیں دین میں سمجھ حاصل کرنے سے حیا نے نہیں روکا. مسئلہ یہ تھا کہ خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، خصوصاً یہ انصار خواتین، اور آ کے اپنے جو عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی تھیں. اور چونکہ ابھی تمام احکام بیان نہیں ہوئے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور خواتین سے فرمائے کہ آپ عائشہ سے معلوم کر لیں یا اپنے کسی اور امہات المومنین میں سے کسی کی طرف آپ بھیج دیں، بلکہ آپ براہ راست خود بتاتے تھے. لیکن اس میں طریقہ کار یہی رکھتے تھے کہ آپ عموماً پردے میں ہوتے تھے یا پھر نگاہیں آپ ملائے بغیر آپ ان کو مسائل سمجھا دیا کرتے تھے. تو ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں کے لیے دعا کر رہی ہیں کہ وہ کتنی ان کی مدح بیان کر رہی ہیں کہ کتنی اچھی عورتیں ہیں. اور ایک روایت میں دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان انصار کی عورتوں پر رحمت نازل فرمائے کہ ان کو شرم و حیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے سے نہ روکا. تو آپ اس کو پسند کر رہی ہیں. اب آپ بتائیے، ایک طرف ہماری بہنیں ہیں وہ کہتی ہیں کسی مرد سے مسئلہ معلوم کرتے ہوئے شرم و حیا محسوس کرتی ہیں، دوسری طرف صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کر رہی ہیں. اور ہم بعض اوقات اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے غیر مردوں سے مسئلہ معلوم کرنا. بعض لوگ اپنی خواتین کو فون تک نہیں کرنے دیتے مرد علماء کو، نہ ان کو کوئی کیسٹ لا کر دیتے ہیں، نہ کتابیں لا کر دیتے ہیں، نہ انتظام کرتے ہیں کہ وہ علم سیکھ لیں. اگر وہ انتظام یہ کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر منع کرنا سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن یہ کوئی چیز لا کر نہیں دیں گے اور پھر خواتین کو کہیں گے کہ تم یہ حیا کے خلاف کر رہی ہو کہ ایک عالم سے مسئلہ معلوم کر رہی ہو. اس پہ میں کلام کرتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیل انسانی